अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुहतरम नाज़रीन व सामीन, चेंज योर लाइफ के 5वें हिस्सा को लेकर मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ। और पहले भी अर्ज़ किया गया कि हर हिस्से में सिर्फ एक बात है जिस पर आपने अमल करना है। गुज़श्ता 4 हिस्सों में जो हमारे पहले 4 सेशन थे, उसमें नियत करना, हर काम में नियत करना, बावज़ू रहना और मसनून दुआओं का अहतमाम, मसनून सुबह शाम के अज़कार का अहतमाम, ये 4 वीडियो अपलोड की गई हैं। तो जो मेरी वीडियो को पहली दफ़ा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेंज योर लाइफ के नाम से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए। उसमें आपको ये वीडियो सारी मिल जाएंगी। और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि जो बंदा, ये जो 25 वीडियोस अपलोड होंगी, 25 काम हैं सिर्फ, जो बंदा इन 25 कामों को कर ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मुकम्मल ज़िंदगी को तब्दील फरमा देते हैं। और काम बहुत आसान है। तो आइए आज के टॉपिक के मुतालिक चलते हैं। 5वां हिस्सा है हर काम सुन्नत के मुताबिक करना। ज़िंदगी में चंद काम हैं जिनको हम बार बार करते हैं, हर रोज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे खाना खाना, हर रोज़ दिन में कई बार खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। इसी तरह वज़ू करना, नमाज़ पढ़ना, कपड़े बदलना, हम कपड़े रोज़ बदलते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं। ये वो काम है जो हम रोज़ करते हैं, बार बार करते हैं। ये 9-10 काम बनते हैं। तो हम किसी आलिम से रब्ता करके पूछ लें कि इनके करने का सुन्नत तरीका क्या है। पानी को पीने का सुन्नत तरीका, खाना खाने का, नहाने का, कपड़े बदलने का सुन्नत तरीका क्या है, हम इसको सीख लें। अगर हमने ये काम सुन्नत के मुताबिक शुरू कर दिए तो हमारी 80% ज़िंदगी वैसे ही ज़ाहरी तौर पर सुन्नत के मुताबिक बन जाएगी। और थोड़ी बहुत जो बाकी रह जाए उसको भी सुन्नत के मुताबिक ढाल लीजिए। तो अपने आप को सुन्नत के मुताबिक ढालना कोई मुश्किल काम नहीं। सिर्फ़ एक शौक़ दिल में होना चाहिए कि हमें नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल की तौफ़ीक मिल जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के फ़साद के ज़माने में जो मेरी सुन्नत को मजबूती से थामेगा, इसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। इस्लाम के हर हुक्म और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत की मोहब्बत सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम के दिल में पवस्त थी। ये वो लोग थे जो हर सुन्नत पर मर मिटने वाले थे, सुन्नत पर अमल करने में किसी लानत और मलामत की परवाह न करने वाले थे। इन वाक़यात से हयात सहाबा भरी पड़ी है। यहाँ पर एक वाक़या बयान किया जा रहा है जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सहाबा कराम मतबाए सुन्नत और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कितने मजबूत और सच्चे दिल थे। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा शाह किस्रा के यहाँ मेहमान गए। दस्तरखान पर खाना खाते वक्त एक लुक़मा उनके हाथ से गिर गया तो आप उसको उठाकर साफ़ करके मुंह में डालने लगे। अजमी लोग ये देख रहे थे। खादिम ने चुपके से ये कहा, हज़रत ऐसा ना कीजिए, ये अजमी लोग गिरे हुए लुक़मे को उठाकर खा लेने को बुरा मानते हैं और ऐसे लोगों को बनज़र हकारत देखते हैं। आपने जो जवाब दिया इंतहाई खूबसूरत है। फरमाया, अतरुक सुन्नत अल हबीबी लिहाउलाइल हमका, क्या इनमें बेवकूफ़ों की वजह से अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दूँ। हज़रत अब्दुल्ला दयालमी रहमुल्लाह कहते हैं, जो कबार ताबईन में से हैं, फरमाते हैं, मुझे अकाबिर से ये बात पहुँची है कि दीन के जाने की इब्तदा सुन्नत के छूटने से होगी। एक एक सुन्नत इस तरह छोड़ी जाएगी जैसे कि रस्सी का बल उतारा जाता है। एक ख़त के जवाब में हज़रत इमाम मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमुल्लाह ने फरमाया कि ए फ़र्जंद, जो चीज़ क़यामत में कारामद होगी वो साहिब शरीयत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आदमी 3 चीज़ों से बहुत ज़्यादा तरक्की करता है। इसमें पहले नंबर पे कसरत ज़िक्र है, दूसरे नंबर पे इत्तबाए सुन्नत और तीसरे नंबर पे अल्लाह वालों की सोहबत में रहना, जो वाकई अल्लाह वाले हों, जिनको देख कर अल्लाह याद आता हो। बाज़ मशाइख बयान फरमाते हैं कि जो कुर्ब उन्हें इत्तबाए सुन्नत से हासिल हुआ वो किसी और अमल से नहीं हुआ। इसकी अच्छी तरह एक मिसाल समझें। जैसे दुल्हन को शादी के मौके पर खूब सजाया जाता है ताकि खावंद को पहली नज़र में पसंद आ जाए, अच्छी लगे। चनाचे बेहतरीन पोशाक पहनाई जाती है, कपड़े पहनाते हैं, हीरे जवाहरात पहनाए जाते हैं। वो औरत ये समझती है कि मेरी उंगली में अंगूठी पहना दी जाएगी तो मेरी उंगलियां ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगी, मेरी कलाई में चूड़ियाँ पहना दी जाएँ तो कलाई ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए, इसके गले में हार हो तो गला ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए, और वो चाहती है मेरे कानों में बालियाँ डाल दी जाएँ तो मेरे कान ज़्यादा खूबसूरत हो।
گویا وہ دلہن جس عضو میں کوئی زیور پہن لیتی ہے وہ سمجھتی ہے وہ عضو میرے خاوند کی نظر میں زیادہ خوبصورت ہو جائے گا، اور واقعی ایسا ہوتا بھی ہے کہ خاوند کو سجی ہوئی دلہن اسی لیے بہت اچھی لگتی ہے۔ تو جس طرح دلہن ہر عضو میں زیور پہن کر سج جاتی ہے، اس طرح جو بندہ ہر عضو کو سنت کے مطابق ڈال لیتا ہے اس کا ہر عضو اللہ رب العزت کی نظر میں خوبصورت ہو جاتا ہے۔ جس کا دیکھنا سنت کے مطابق بن گیا اس کی آنکھیں اللہ کی نظر میں خوبصورت ہو گئی۔ جس نے زبان سے غیبت جھوٹ کو چھوڑ دیا اس کی زبان خوبصورت ہو گئی۔ جس نے میوزک کو سننا چھوڑ دیا اس کے کان خوبصورت ہو گئے۔ جس نے ہر عضو کو سنت کے مطابق ڈال لیا اس کا ہر عضو اللہ کی نظر میں خوبصورت ہو گیا۔ جس طرح دلہا دلہن کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اس طرح جو بندہ پورے جسم کو سنت سے سجا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سبحانہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا، اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی اتباع سے تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، تو جتنا شخص متبع سنت ہوتا ہے وہ اللہ کا اتنا پیارا ہوتا ہے، اتنا محبوب ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جس سے بہت محبت ہوتی ہے بندہ اس کو محبت کی وجہ سے نہ نہیں کہہ پاتا۔ خاوند بیوی کو نہ نہیں کرتا، باپ بیٹے کو نہ نہیں کرتا کہ جی میں کیا کروں، بچے کے ساتھ تعلق ایسا ہے کہ میں اس کو نہ نہیں کر سکتا۔ تو جس طرح باپ بیٹے کو نہ نہیں کر سکتا، خاوند بیوی کو منع نہیں کر سکتا۔ جو متبع سنت انسان ہوتا ہے اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے کہ اللہ اس کو نہ نہیں فرماتے۔ وہ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو پورا کر دیتے ہیں۔ ایسا بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ تو ہر کام میں سنت کے مطابق ہر کام کرنے کی نیت کر لیں اور یہ عادت ڈالیں، سنت سے اپنے آپ کو سجا لیں، پھر دیکھیں اللہ تعالی زندگی میں کیسی برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو 5 باتوں کا اہتمام کریں۔ ایک، نیت کو درست کرنا، دوسرا ہر وقت باوضو رہنا، تیسرا مسنون دعائیں اپنے اوقات پر پڑھنا، چوتھا مسنون اوراد و وظائف صبح شام کرنا، پانچواں ہر کام سنت کے مطابق کرنا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کام تو ہم سب نے کرنے ہی ہیں۔ پانی تو پینا ہی ہے، 1 مرتبہ پی لیں گے تو بھی پانی پیٹ میں چلا جائے گا، 3 مرتبہ پئیں گے تو بھی پیٹ میں چلا جائے گا، اوپر سے ثواب بھی ملے گا۔ حتیٰ کہ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی سنت کے مطابق بیت الخلاء میں چلا جائے تو اس بیت الخلاء پر جانے پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سنت کے مطابق تھوکنے پر بھی بندے کو ثواب ملتا ہے۔ ہر کام کو ہم سنت کے مطابق کریں تاکہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ زندگی کا مقصد رب تعالیٰ کی بندگی ہے، یہ عبادت میں مشغول رہ کر بھی پورا ہوتا ہے اور سنت میں کے انداز سے بھی، دل میں اللہ کا دھیان رکھتے ہوئے ہر کام کرنے سے بھی پورا ہوتا ہے۔ تو 24 گھنٹے کے چند مختصر مسنون اعمال ہیں، وہ میں عرض کرتا ہوں، آپ ان کو سن لیجئے۔ باقی مسنون علیکم بسنتی یہ کتاب ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے PDF میں حاصل کر سکتے ہیں، مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر کے۔ تو علیکم بسنتی میں صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک کی مسنون جتنی بھی سنتیں ہیں وہ ایک ترتیب سے لکھی گئی ہیں۔ چند ایک میں عرض کر دیتا ہوں۔ رات کے آخری پہر میں تہجد کے لیے اٹھنا، نیند سے بیدار ہو کر نیند کے آثار کو دور کرنے کے لیے چہرے پر ہاتھ پھیرنا، 3 بار الحمدللہ کہنا، پھر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا، پھر مسنون دعا پڑھنا۔ نمبر 2، تہجد کے لیے جب اٹھیں تو وہ تمام مسنون اذکار کرنا جو تہجد کے پوائنٹ میں مذکور ہیں، آئندہ آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ نمبر 3، جب بھی سو کر اٹھے مسواک کرنا، مسواک کو سرہانے رکھ کر سونا سنت ہے۔ نمبر 4، اگر بند جوتا ہو تو جھاڑنا، پھر پہلے دایاں پھر بایاں جوتا پہننا، بیت الخلاء میں سر ڈھانپ کر جوتا پہن کر جانا اور پہلے دایاں پہلے بایاں پھر دایاں پاؤں اندر رکھنا۔ یہ دعا پڑھنا، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ نمبر 5، اگر کسی انگوٹھی یا لاکٹ وغیرہ پر اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یا قرآنی آیات لکھی ہیں تو اس کو اتار کر بیت الخلاء سے باہر چھوڑ دینا۔ نمبر 6، اگر پانی کسی برتن میں ہو تو اس میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے 3 مرتبہ دھو لینا، یہ سو کر اٹھنے سے کے بعد ہے۔ نمبر 7، جب استنجا کے لیے پاجامہ کھولے تو آسانی کے ساتھ جتنا نیچے ہو کر کھول سکے اتنا بہتر ہے۔ عام حالات میں بھی جب اکیلے ہوں تب بھی اللہ سے حیا کرتے ہوئے بے پردگی سے بچنا سنت عمل ہے۔ نمبر 8، قضاء حاجت کے دوران نہ قبلے کی طرف منہ کرے نہ پیٹھ کرے۔
اس دوران نہ زبان سے گفتگو کرے نہ ذکر کرے۔ نمبر 2، پیشاب کی چھینٹوں سے بہت بچنا۔ قبر کا عذاب ان چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پیشاب بیٹھ کر کرنا، ایسی جگہ کرنا جہاں سے چھینٹیں نہ اٹھتی ہوں۔ نمبر 10، استنجا مٹی کے ڈھیلوں سے کرنا، یہ طاق عدد میں ہوں۔ اگر یہ نہ موجود ہوں تو کسی کپڑے یا ٹائلٹ پیپر سے استنجا کر لینا، مگر مٹی کے ڈھیلے اصل ہیں۔ کوشش کریں کہ ان سے استنجا کریں، پھر اس کے بعد پانی استعمال کرنا۔ استنجا بائیں ہاتھ سے کرنا۔ نمبر 11، وضو کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو شروع کریں۔ یہ صبح اٹھنے سے لے کر ترتیب سے مسنون دعائیں لکھی گئی ہیں، مسنون جو ہے وہ سنتیں لکھی گئی ہیں۔ پھر آپ وضو کریں، بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وضو شروع کریں۔ وضو سنت کے مطابق کریں، مسواک استعمال کریں، وضو کے دوران مسنون دعا پڑھیں اور ہر عضو دھونے کی مخصوص ماثورہ دعا پڑھنا، اس سے وقوف قلبی میں تقویت ملتی ہے۔ وضو بھی ایک عبادت ہے، اس کو یکسوئی سے کریں۔ اگر بیت الخلاء میں وضو کی جگہ الگ تھوڑی ہٹ کر بنی ہے تو پھر یہ دعائیں پڑھنا، ورنہ ان کا دل میں استحضار کرنا۔ نمبر 12، بیت الخلاء سے نکلتے وقت پہلے دایاں پھر بایاں پاؤں باہر رکھیں، پھر دعا پڑھیں، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی۔ نمبر 13، وضو کے بعد مسنون دعا پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور پھر پڑھیں اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ اس میں ہمارے آج کل ایک فضول چیزیں سٹارٹ ہو چکی ہیں، وہ یہ کہ وضو کے بعد انگلی اٹھانا پھر آسمان کی طرف دیکھنا، یہ دونوں سنت نہیں ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے، نہ انگلی آسمان کی طرف کرنا سنت ہے اور نہ آسمان کی طرف دیکھنا وضو کے بعد سنت ہے۔ یہ انگلی کھڑی کر کے کلمہ پڑھتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ ویسے ہی صرف کلمہ پڑھنا، یہ دعا پڑھنا سنت ہے۔ آپ دوسروں کو بھی اس میں رہنمائی ضرور فرمائیں۔ نمبر 14، وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا، ان کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ ہر وقت باوضو رہنا مستحب ہے۔ تحیۃ الوضو کے نفل اس طرح پڑھنا کہ جان بوجھ کر خیالات نہ آئیں، اس طرح پڑھنے سے تمام صغیرہ گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ نمبر 15، تحیۃ الوضو کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ نمبر 16، ہر نماز نہایت خشوع خضوع اور یکسوئی سے پڑھنا کہ یہ میری آخری نماز ہے۔ نمبر 17، نماز میں بھی دل اللہ رب العزت کی طرف جھکا ہو۔ نمبر 18، 2 رکعت 4 رکعت یا 8 رکعت یا 12 رکعت تہجد ادا کرے۔ اس کے بعد مندرجہ سنتوں کا خیال 5 نمازوں کے لیے رکھیں۔ جب اذان کی آواز سنیں تو مسنون دعا پڑھیں اور نماز کے لیے تازہ وضو کریں۔ فجر کی سنتیں گھر پر ادا کریں۔ اذان سننے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے اس طرح دینی مشاغل کو ترک کر دینا کہ مشاغل سے سروکار ہی نہیں۔ اذان سننے کے بعد آپ کام کاج نہیں کر سکتے۔ خرید و فروخت دکانوں سے کرنا جائز نہیں ہے۔ ہر نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنا۔ عورتیں گھر کے اندرونی حصے میں جہاں بھی وہ نماز پڑھتی ہیں وہاں پر بھی ایسا ہی اجر ملے گا۔ ہر نماز کے لیے باوضو ہو کر گھر سے چلنا، گھر سے باہر نکلتے ہوئے مسنون دعا پڑھنا، فجر کی نماز کے لیے مسجد جاتے ہوئے جو مسنون دعا منقول ہے وہ پڑھنا، اور جو مسجد جاتے ہوئے راستے میں چلنے کی مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھنا۔ نمبر 27، نیت کرنا، گھر سے چلتے ہوئے نماز پڑھنے کی نیت سے چلنا، یعنی ہر نماز میں اصل اور مقدم نیت نماز کے پڑھنے کی ہی رکھیں، اگرچہ کوئی اور کام بھی ساتھ کرنا ہو۔ معزز سامعین، یہ تقریباً 120-130 کے قریب ہیں اور یا مجھ سے لے سکتے ہیں واٹس ایپ پہ میسج کر کے، اور میں سمجھتا ہوں اگر آپ ان باتوں پر عمل کر لیں تو آپ کی زندگی سنور جائے۔ نبی علیہ السلام کی ساری سنتیں ہیں۔ اب برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا، کوئی برا انسان آئے تو اس سے بھی اچھی طرح پیش آنا، تجارت کرتے ہوئے سنت کا خیال رکھنا، دن بھر میں جو کام کریں اس میں نیت اللہ کی خوشنودی ہو، جہاں تک ہو سکے مسنون تمام مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، زبان کو لایانی باتوں سے بچانا، مجلس میں اٹھنا بیٹھنا اللہ کے ذکر کے ساتھ، ہر کام ترتیب سے کرنا، گفتگو اس انداز سے کرنا کہ سننے والے کو سمجھ آ جائے، آفتاب میں تیزی آ جائے تو چاشت پڑھنا، گھر والوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا، کھانے کی سنتیں ہیں، کھانے سے پہلے مسنون دعا پڑھنا، دائیں ہاتھ سے کھانا، دسترخوان بچھا کر کھانا، ٹیک لگا کر نہ کھانا، ممکن ہو تو مل کے کھانا، اور
بہت سی سنتیں ہیں، اگر ہم ان پہ عمل کر لیں ہماری زندگی سنور جائے۔ اب اتنا زیادہ وہ بولنا، مسلسل لمبی ویڈیو بہت زیادہ ہو جائے گی۔ یوں سمجھ لیجئے یہ تمام احادیث مبارکہ کی جو ہے وہ حوالے کے ساتھ ہی تمام جو ہیں وہ سنتیں ہیں۔ اس میں یہ چیز ذہن میں رہے کہ اللہ رب العزت مجھے آپ کو اس کی توفیق دیں۔ 168 ہیں یہ، میں نے تقریباً 30 پڑھی ہیں جس میں 6-7 منٹ لگ گئے، تو کافی وقت لگ سکتا ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ میں واٹس ایپ پر موجود ہوں، آپ جس وقت چاہیں مجھ سے ان مسنون یہ سنتوں کے مجھ سے اسکرین شاٹ آپ لے سکتے ہیں، آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر دیجئے۔ اور یہ ہمارا آج کا یہی ٹاپک تھا کہ مسنون دعاؤں جو نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانا، ہر کام سنت کے مطابق کرنا۔ دیکھیں پہلے بھی عرض کیا، اگر آپ ہر کام سنت کے مطابق کر لیں گے تو پھر رب تعالیٰ آپ کو نہ نہیں فرمائیں گے۔ تو یہ سنت نبی علیہ السلام کی وہ اتنی زیادہ بڑھ کر بتانا یہ مشکل ہے۔ تو میں ایک کام کرتا ہوں، یہ ابھی میں ریکارڈنگ ختم کر رہا ہوں، اس کے بعد آپ کو ویڈیو میں مسلسل یہ مسنون دعاؤں کی جو ہے نا وہ تصاویر یہ سامنے آتی جائیں گی، آپ ان کا اسکرین شاٹ لے لیجئے یا آپ میری اس ویڈیو کو سیو کر لیجئے، اور صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک جب بھی آپ جس وقت میں بھی ہوں تو ترتیب سے یہ مسنون سنتیں ہیں، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، وہ بھی بہتر ہے۔ آپ جس وقت کوئی عمل کرنے لگیں دیکھ لیجئے کہ اس وقت سنت عمل کیا ہے، تو آپ کو ایزیلی عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ مجھ سے حاصل کرنا چاہیں تو آپ واٹس ایپ پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو ابھی انشاءاللہ یہ سنت اعمال نبی علیہ السلام کے یہ آپ کے سامنے شو ہوں گے، آپ ان کو سیو کر سکتے ہیں۔ اپنے دوست کاشف محمود کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔